प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पास्टर ज़िशान जिन्होंने मर्दान मुझे पिछले वीक बुलाया और मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि आज सुबह हमारे साथ हैं। लेकिन आइए भरपूर तालियां बजाकर खुदा के खादिम को, पास्टर ज़िशान को लिविंग ब्रांच चर्च में वेलकम करते हैं। थैंक यू पास्टर ज़िशान, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब अपने पाँव पे खड़े होंगे कलामे खुदा की ताज़ीम के लिए। आज फिर हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। क्रिसमस सीजन शुरू हुआ है तो मैंने मुनासिब जाना कि हम क्रिसमस के ताल्लुक से सिलसिलावार खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन ईमान फिर जनवरी में शुरू हो जाएगा। ईमान की ज़रूरत है या ईमान की ज़रूरत है हमें ईमान में बढ़ना है। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम भी मेरे लिए है। आमीन। मेरे साथ निकालिए यसाया नबी का सहीफ़ा, यसाया नबी का सहीफ़ा 9वां बाब और उसकी 6 और 7वीं दोनों आयात मिलके बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। ये लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन, आमीन। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। अपनी लाइनें दुरुस्त करके अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए प्लीज। आप सबको क्रिसमस का ये सीजन मुबारक हो। क्रिसमस की इबादत, सारी की सारी इबादत का जो वक्त है वो 10 बजे है। 24 की रात को 10 बजे। बड़े दिन की इबादत यानी 25 की सुबह को 10 बजे। 24 की सुबह को वो तो रूटीन की है, संडे की इबादत है। तो इसके साथ नए साल की इबादत यानी रात की इबादत, वो भी रात को 10 बजे। और फिर नए साल की सुबह की इबादत, वो भी सुबह 10 बजे है। आमीन। ये जो पूरा हफ्ता होगा ना, ये आप इबादतों से निहाल हो जाएंगे। 24 की सुबह को इबादत, 24 की रात को इबादत, यानी इतवार। सोमवार को क्रिसमस, सोमवार की सुबह को इबादत। और यही मतलब 2 दिन में 3 इबादत। प्रेज गॉड। ऐसे नहीं क्या, प्रेज गॉड। इस 24 की रात को आपको सूप भी मिलेगा, सूप भी मिलेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और इसके साथ 17 वाला जो संडे होगा, 17 वाले संडे हम अपना क्रिसमस गेट टुगेदर करेंगे। और 1-2 खानदानों ने देगों का बोला हुआ था, तो वो भी हम इसी में फिट करेंगे। तो इबादत के बाद जो खानदान देगें देना चाह रहे थे वो भाइयों से मिल लें। जो देग का खर्चा है वो आपको बता देंगे और फिर ताकि हम सारा एक ही जगह से खाना ऑर्डर कर सकें। 17 वाले संडे आप सबके गीत, तकरीरें, लतीफ़े, ड्रामे सब कुछ सुने जाएंगे। हौसला करके आपने आना है, सुनाना है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आज यासिर ने बड़ी कोशिश की है गाने की। तालियां बजाएं जरा यासिर के लिए। या।
انیل کا ایکچولی اسکول میں کوئی ایونٹ چل رہے ہیں، آج ختم ہو جائیں گے، تو لاسٹ ڈے آج، تو نیکسٹ سنڈے خدا کے فضل سے انیل ساتھ ہوگا. اینی ویز ہمیں فیلنگز کے لیے تیار رہنا چاہیے، وقت بے وقت تیار رہیں، مستعد رہیں. آمین آمین. میں دیکھ رہا سا گا رہا سی تو نال انجن بھی کر رہا سی. کی کر رہا سا کی بورڈ تے باندھے کاشف نے تینوں کہہ رہے سی ایک منٹ ابھی وہ الاپ لے رہا ہے. کتنے کاشف کتنے بیٹھا ہے، کوارڈینیشن اچھی ہے. بھائی اللہ رکھا فیملی کی طرف سے مٹھائی آئی ہے. پچھلے ویک ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو آج آپ کو چائے کے ساتھ مٹھائی بھی ملے گی. پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہیلیلویا. اپنی دائیکیاں، ہدیے نذرانے ضرور جمع کروائیے گا، پلیز پلیز. اپنے ساتھ والے کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑیے اور کہیے پلیز پلیز. ہاں ایسے ایسے کہیے، کہیے فار گاڈ سیک، فار گاڈ سیک پلیز. ہاں وہ کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں آئی، جو مرضی گریس کیا تسی سمجھو، اسی تے اپنی مرضی کرنی، اسی تے کپڑے لینے نے شاپنگ. آپ ضرور کیجئے، شاپنگ ضرور کیجئے، جی بھر کے خرچ کیجئے، لیکن جو چرچ کا حصہ ہے وہ ضرور دیں، کیونکہ یہ 2 مہینے انتہائی مشکل مہینے ہوتے ہیں کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے. بیسیکلی جو ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں وہ سارے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک دائیکی جمع نہیں کراتا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ میں اپنی پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤں گا. آمین. شاباش شاباش. پریز گاڈ. آئیے جی کلام کی طرف چلتے ہیں. یسایہ 9 باب 6 اور 7 آیت. آج بالخصوص ہم 6 آیت کا پہلا حصہ سیکھیں گے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. ہیلیلویا. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. میں ان 4 سنڈیز میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں آیات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر سکوں. یہ نبوت یسوع مسیح کے لیے انتہائی خاص نبوت تھی. اس وقت تاریکی عروج پر تھی، بددیانتی بے دینی عروج پر تھی، اور اس نام مناسب حالات میں یسایہ کو خدا کا کلام ملتا ہے، اور وہ کلام یہ ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یسایہ ہی کہتا ہے کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی. بے دینی کے دور میں، بیرا روی کے دور میں اس طرح کا کلام کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، جسمانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے. تاریکی ہے، نور نہیں ہے، اجالا نہیں ہے، چاروں طرف گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، اور خدا کہتا ہے روشنی ہو جا. آئی گیس کہ اس پوری فضا نے
اس پوری کائنات نے شاید روشنی کا لفظ پہلی بار سنا ہوگا، اور پہلی بار اس زمین کے اوپر جو گہراؤ اور گہراؤ کے اوپر جو اندھیرا ہے، اس نے پہلی بار نور دیکھا ہوگا۔ خداوند نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی حالت کیا ہے، آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، آپ کن سچویشنز کن چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں، میں آپ کو آج کی صبح یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کی مایوسیوں میں، آپ کی نا امیدیوں میں خدا کا یہ کلام ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور تم کو ایک بیٹا بخشا گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے جو ہماری نظر میں عجیب ہے، لیکن یہی ہماری نجات کا ثبوت اور سامان بھی ہے۔ ہیلیلویا۔ حالات کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہے، مایوسی کتنی بڑھ گئی، بے دینی کتنی بڑھ گئی، لیکن آج یہ کلام کئی 100 سال گزر جانے کے بعد پھر زندہ ہے، پھر قدرت والا ہے، اور پھر پر اثر اور پر تاثیر ہے، جو آپ کے بندھن اور جوئے توڑ سکتا ہے اور آپ کی مایوسی اور نا امیدی میں کامل امید بن سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب یہ کمپیرزن دیکھیے ذرا، ہمارے لیے یعنی جمع کا صیغہ ہے، یہ سنگولر ناؤن نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ پلورل ہے، کسی ایک فرد و بشر کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے ہمارے لیے۔ آمین۔ ہمارے لیے یہ لڑکا تولد ہوا ہے۔ تولد کا مطلب ہے پیدا ہونا، پیدا ہونا، پیدائش ہونا۔ ہمارے لیے، ہمارے لیے خدا جو ہے نا وہ افزائش کا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا افزائش کا خدا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ اس کا مطلب خدا کی توجہ، خدا کا انٹرسٹ جو ہے وہ افزائش میں ہے، وہ ملٹیپلیکیشن میں ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو جب ایک کیا تو خدا نے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس کا مطلب کہ تمہاری افزائش ہو، تم میں سے بچے پیدا ہو، تمہاری نسل اس زمین پر بڑھ جائے۔ خدا کثرت میں دلچسپی رکھتا ہے ہمارے لیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک فرد و بشر کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے لیے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے ہمارے لیے۔ ہیلیلویا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ خدا ابرام کو بلاتا ہے، اس کے خاندان میں سے نکالتا ہے، اور خاندان میں سے نکالنے کے بعد خدا ایک شخص کو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ ایک شخص اور قوموں کا باپ، اور بلا اس وقت رہے ہیں جب اس کی ہڈیوں میں جان ہی ختم ہو چکی ہے۔ 75 سال کا تھا جب بلایا گیا، اور باقی 24 سال خدا نے اس کو ٹیسٹ کیا، لیکن جو کچھ خدا نے کہا تھا خدا نے اسے پورا کیا۔ ہیلیلویا۔ خدا نے اسے 99 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا، لیکن کلام پھر بھی وہی ہے، میں تجھے 99 سال کے بعد ایک بیٹا دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قوموں کا باپ بناؤں گا۔
قومیں کیسے ایک سے پیدا ہوں گی؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، خدا کے حضور میں ایک بھی لشکر ہی ہے، لشکر ہی ہے۔ ہاللیلویا! خدا کے حضور میں ایک بھی۔ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے بنٹے، بڑی پھینٹی، ایک کی باری پھینٹی بھائی، اس تو بعد نہیں پھر میں کھیڈے۔ امی نے سوٹیاں نہ مارے منو گلی چی۔ کھیلتے کھیلتے جب آخری رہ جاتا تھا نا بنٹا تو وہ دے دیتے تھے، اور وہ جب باری کرتا تھا تو ساتھ ہم وہ ردم شروع ہو جاتا تھا، ایک تو مڑیا کدی نہ تھوڑیا، ایک تو مڑیا کدی نہ تھوڑیا۔ کدے کیتا ہے؟ اچھا، وہ ایسا پریشر ڈیویلپ ہوتا تھا، یا تو اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا وہ باری چھوٹ جاتی تھی، اور وہ پھر دوبارہ سے ادھر آنا، اور جب اس کا آخری ہوتا تھا وہ بھی یہی کہا، ایک تو مڑیا کدی نہ تھوڑیا، ایک تو مڑیا، مطلب ایک سے مڑوں گا میں واپس، اور جب مڑوں گا پھر میں کمی نہیں ہوگی۔ میں یہ ہم بنٹے کھیلتے تھے اور ہم یہ جھوٹی سچی باتیں کرتے تھے اور باری پلٹ جاتی تھی۔ خدا کے ہاتھ میں جب ایک آ جائے تو اس کی افزائش کس قدر ہو جائے گی، اس کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویا! ابراہم کو خدا نے یہی کہا تھا، باہر نکل، آسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو گن، ریت کے ذرے گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد، او ہاللیلویا، تیری اولاد ایسی ہوگی کہ کثرت ہے، افزائش ہے۔ خدا ایک کو بلا رہا ہے لیکن بات کیا کر رہا ہے؟ قوموں کی بات کر رہا ہے۔ ابراہم سے پھر اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، بنی اسرائیل کا۔ اور اب پوری دنیا اسحاق کی نسل سے ہے، پوری دنیا، ایک شخص کے لیے نہیں، صرف اسحاق کے لیے نہیں، ابراہم کے لیے نہیں، حالانکہ وہ خداوند کا دن دیکھنے کا منتظر تھا، صرف اس کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ یہ ریلیشن شپ ہے خدا کا، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہوا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کلام کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، کلام کو ثابت کرتا ہے۔ ہاللیلویا! دن کردے رہندے دناں نال گلاں، رات بخشے رات نو دن آئی۔ کلام کو ویریفائی کرتا ہے۔ ہاللیلویا! جب شاگرد یسوع کے پاس آئے نا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ خداوند نے ہر ایک کو الگ الگ کر کے یہ نہیں کہا کہ متی جب تو دعا کرے تو یہ کہنا اے میرے باپ، ایسا نہیں کہا، کسی کو بھی الگ نہیں کیا، سارے سامنے بیٹھے تھے، اور خداوند نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو، اے ہمارے باپ۔ ہاللیلویا! کس کے باپ؟ ہمارے باپ۔ لڑکا کس کے لیے تولد ہوا ہے؟ بیٹا کس کے لیے بخشا گیا ہے؟ ہمارے لیے۔ اور جب مسیح دعا سکھا رہا ہے تو مسیح کے الفاظ کیا ہیں؟ جب تم دعا کرو اس طرح دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ۔ ہاللیلویا! بے شک وہ شخصی طور پر ہم میں سے ہر ایک کا خدا ہے، لیکن دعا میں یسوع مسیح کے سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم دعا کرو تو یونٹی میں دعا کرنا، اتحاد میں دعا کرنا، ایک ہو کے دعا کرنا، اور اس کو اے میرے باپ نہیں، اے ہمارے باپ کہہ کے پکارنا۔ اور یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ میں تمہارے لیے تولد ہوا ہوں۔ ہاللیلویا! ہمارے لیے ایک لڑکا تولد اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے۔ اے ہمارے، واہ جی واہ، کس کے باپ؟ وہ کس کا باپ ہے؟ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے۔ وہ قوموں اور امتوں کا باپ ہے اگر کوئی اسے مانے تو۔
اگر کوئی اسے مانے. بائبل مقدس میں انجیل میں لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے. جو کوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک نسل، ہر ایک رنگ، ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک فرقہ، ہر ایک ذات، جو کوئی اس پر ایمان لائے. کیا نہ ہو بلکہ. تو خدا نے محبت کس سے رکھی ہے؟ شاباش. یوحنا 3:16 کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے سے نہیں، صرف یہودیوں سے نہیں، صرف عبرانیوں سے نہیں، صرف مسیحیوں سے، صرف عیسائیوں سے نہیں، لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہاللویا. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے. اس نے دنیا سے محبت کی ہے اور اس نے دنیا کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے. بلند آواز سے کہیے ہمارے لیے. ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے تولد ہوا ہے، وہ ہمیں بخشا گیا ہے. پریز گاڈ. آپ شکر گزار ہیں؟ آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کے لیے کوئی پیدا ہوا ہے، ہوا ہے اور آپ کی قیمت چکا کے پھر جی اٹھا ہے. ہاللویا. آپ تو روٹین میں اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، آپ کو یہاں آ کے پتا چلا اچھا ماضی میں یہ ہو چکا ہے، اور آپ مسیح پر ایمان لے آئے اور مسیح نے آپ کے گناہ مٹا دیے. کیا آپ شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے لیے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. ایک لڑکا، ایک بیٹا. یہ 2 نہیں ہے، یہ 3 نہیں ہے، یہ 4 اور 5 بھی نہیں ہے. ایک لڑکا ہے، ایک بیٹا ہے، اور اس ایک میں اتنی قدرت ہے انسانوں کو نجات دینے پہ قادر ہے. مرکز 2 باب میں مسیح کے الفاظ کیا ہیں؟ جب مسیح نے اس بیمار سے کہا نا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فقی فریسی کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ بھلا خدا کے سوا بھی کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ مسیح کے الفاظ یہ ہیں. آسان کیا ہے بیمار سے یہ کہنا کہ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ لیکن میں یہ سب کچھ اس لیے کہتا ہوں کہ تم جانو. کیا کرو؟ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ہاللویا. زمین پر کس کو اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا؟ ابن آدم کو. تو اصل میں خداوند یہ کہہ رہے تھے جانو کہ میں ہی خدا ہوں، میں کلام ہوں، میں مجسم ہو کے تمہارے بیچ میں ہوں. کاش کہ تم بھی میرا جلال دیکھو، ایسا جلال جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. ہاللویا. خداوند کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا. گناہ کہیں اور بخشے نہیں جاتے، کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، ہاں مگر خدا، اس کا بیٹا یسوع. ہاللویا. ہاللویا. سنیے، ایک بیٹا، ایک لڑکا. جانتے ہیں کیوں؟ آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں. افسیوں کے نام کا خط. ایک بیٹا ایک لڑکا کیوں ہے؟ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 4 باب 4 اور 5 اور 6 تینوں آیات پڑھیں گے. لکھا ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ
تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. کیوں امید ایک ہے؟ کیونکہ لڑکا ایک ہے، بیٹا ایک ہے، اس لیے ہماری امید بھی ایک ہی ہے. کوئی اور امید نہیں ہے ہماری. 5ویں آیت لکھا ہے ایک ہی خداوند ہے. کون ہے وہ؟ یسوع مسیح ہے. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح ہے. ہاللویا، ہاللویا. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ، اور ہمارے بلائے جانے میں امید بھی ایک ہی ہے. ہاں جی، یسوع کے سوا کوئی چارہ ہے آپ کا؟ اس نے کہہ دیا تھا مجھ سے جدا ہو کے تم وہ عیسائی جو ادھر ادھر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور وہ جو درباروں پہ مزاروں پہ جو، کیا انہیں نجات مل سکتی ہے؟ کیا وہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ خدا کو جاننے کا صرف ایک رستہ، ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ بائبل مقدس میں خود بول رہا ہے، دروازہ میں ہوں. ہاللویا. وہ دروازہ بول رہا ہے، راہ میں ہوں. وہ راہ بول رہی ہے، وہ سچائی بول رہی ہے، وہ زندگی بول رہی ہے. بائبل مقدس میں یسوع مسیح زندگی ہے، یسوع مسیح دروازہ ہے، یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے. ایک ہی خداوند، ایک ہی بپتسمہ اور ایک ہی ایمان. اس لیے ایک لڑکا بخشا گیا ہے، ایک بیٹا بخشا گیا ہے. 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، ایک ہے. میرا خیال پچھلے کرسمس میں یہ ریویلیشن خداوند نے دیا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ مطلب بادشاہ اور بھی ہیں، ان سب بادشاہوں کا بادشاہ. خداوندوں کا خداوند مطلب خداوند اور بھی ہیں، اور ان سب کا خداوند یسوع مسیح. لیکن بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا منجیوں کا منجی. ارے صاحب، بائبل مقدس گواہی دیتی ہے ایک بیٹا بخشا گیا ہے، ایک لڑکا تولد ہوا ہے. اس کا مطلب ہمارا منجی ایک منجی ہے. منجی اور کوئی نہیں ہے، جن کا وہ منجی بنے ایک ہی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے. ہاللویا. خداوند اور ہیں، بادشاہ اور ہیں، لیکن منجی کوئی اور نہیں ہے. بائبل مقدس منجی ایک ہی کو کہتی ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. آمین آمین. کیا آپ خوش ہیں کہ ہمارا ایک ہی منجی ہے؟ ہاللویا. ہمارا ایک ہی منجی ہے. سنیے، اتنا ضروری تھا یہ لکھنا کہ ایک لڑکا، ایک بیٹا. ایک ہی آیت میں یہ الفاظ دہرائے گئے، ایک دہرایا گیا ہے. لڑکے کا مطلب بھی وہی ہے، بیٹے کا مطلب بھی وہی ہے. یعنی ایک میل شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بیٹا ہے، لڑکا، ایک لڑکا، ایک بیٹا. زور ہے اس پہ. یہودی روایت میں جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی چیز پہ زور دینا ہوتا ہے تو اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے تحریر کے اندر.
پھر پتہ چلتا ہے پڑھنے والے کو کہ اس لفظ پہ زور دیا گیا ہے, اس بات پہ زور دیا گیا ہے. یہاں بھی زور دیا گیا ہے, ایک لڑکا ایک بیٹا. نہ صرف یہ, جب واپسی آنا ہے اس وقت بھی اسی نے آنا ہے. آمین. کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی اور ہمارے لیے نہیں آئے گا, خداوند آئے گا. آمین. وہ باپ کے دانے ہاتھ جا بیٹھا جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو پھر آئے گا. تو ہمارا اوپر سے کس نے آنا ہے؟ ہمارے لیے کس نے آنا ہے؟ یسوع مسیح نے. آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے, اعمال کی کتاب پہلا باب, رسولوں کے اعمال پہلا باب. کسی اور کے انتظار میں نہیں رہنا, ہمارے لیے ایک منجی, ایک خداوند, ایک بیٹا آ رہا ہے. ہیلیلویا. رسولوں کے اعمال پہلا باب. تمام شاگرد یروشلم میں جمع ہیں اور خداوند ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. خداوند نے ان سے کہا کہ 8ویں آیت, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر اٹھایا گیا ہے. سنیے آگے, وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا. ہمارا خداوند کہاں کو گیا ہے؟ آسمان پر گیا ہے. گواہ موجود ہیں, کلام میں لکھا ہے, رائٹ. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ آگے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں, یہی یسوع. ہیلیلویا. کون سا یسوع؟ یہی یسوع جو تھوڑے دن پہلے مصلوب ہوا, جو تھوڑے دن پہلے دفنایا گیا اور جو تھوڑے دن پہلے جی اٹھا ہے, جسے تم نے اپنی آنکھوں سے اوپر جاتے دیکھا ہے. یہی یسوع کیا کرے گا؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے, اسی طرح پھر آئے گا. ہیلیلویا. اسی طرح پھر آئے گا, بادلوں پہ آئے گا, بادلوں کے رتھوں پہ سوار آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. رابا شانترو لے رہے. یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا, اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. جاتے دیکھا ہے. ایک لڑکا, ایک بیٹا, ایک خداوند, ایک ایمان, ایک بپتسمہ, اور ہمارے بلائے جانے میں امید بھی ایک. اور وہی ایک, اسی کی بات ہو رہی ہے. یہی یسوع, وہ جو ایک لڑکا ہے, ایک بیٹا, یہی یسوع اسی طرح پھر واپس آئے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خداوند واپس آنے کو ہے. خداوند واپس آنے کو ہے. ہم اس کے ساتھ رہیں گے. عبدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے. ہیلیلویا. ہم عبدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے. ہم ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں گے, کیونکہ وہ ہوا میں آئے گا. وہ کسی گاڑی پہ نہیں آئے گا, BMW فراری پہ نہیں آئے گا. وہ آسمان سے بادلوں کے رتھوں پہ سوار آئے گا اور کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا, اور کلیسیا اپنے دلہا کے ساتھ ہنی مون کرے گی, ہنی مون منائے گی, اور فار ایور, ہمیشہ کے لیے چرچ اپنے دلہا کے ساتھ رہے گا. ہیلیلویا. یہی یسوع جسے تم نے اوپر جاتے دیکھا, یہی پھر واپس آئے گا. پریز گاڈ. پریز. ایک لڑکا, ایک بیٹا. کس کے لیے؟ ہمارے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, ہمارے لیے.
کہ یہ کلام یہ کلام ہمارے لیے ہے. آمین. یہ کلام ہمارے لیے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب بلند اور کہیے یہ کلام ہمارے لیے ہے. کیونکہ کلام ہمارے لیے مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. ہیلیلویا. ہمارے لیے ایک لڑکا ایک بیٹا. پریز گاڈ. آگے چلیے کہ آمین کریے. آمین. بندہ لبو کنے کے آمین. سنیے دو چار باتیں اور ہیں پھر ہم دعا کریں گے. جو لفظ تولد لکھا ہے نا اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. کسی کی روح تازہ ہو رہی ہے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا. تولد اور بخشا ان دونوں لفظوں پہ غور کریں گے اور میرا ایمان آپ کی روح سیر ہوگی, آسودہ ہوگی. ہیلیلویا. تولد ہونے کا مطلب ہے جسمانی طور پہ پیدا ہونا. ایگزیکٹلی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے یہ وہی لفظ ہے. لٹرلی میڈیکلی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یہ وہ تولد ہے. جسم لینا, تولد ہونا, جسم لینا, جسمانی طور پر پیدا ہونا, جسمانی طور پر پیدا ہونا. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بدن تھا؟ یسوع بدن رکھتا تھا, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یسوع روح بھی تھا. روح بھی تھا. جب وہ دیواروں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے وہ روح ہے. جب وہ اپنے زخم دکھا رہا ہے وہ بدن ہے, وہ جسم ہے. سنیے, یسوع پیدا ہوا, یسوع کا ختنہ ہوا. روح کا تو ختنہ نہیں ہوتا. یسوع کا ختنہ ہوا. یسوع پروان چڑھا. لکھا 12 سال کا تھا جب ہیکل میں گیا. اٹ مینس کہ اس کو 12 سال لگے بچپن سے پیدا ہونے کے بعد 12 سال تک وہ بڑھتا رہا. رائٹ. یسوع کو بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی. یسوع تھک کے بیٹھ بھی جاتا تھا. یسوع پانی مانگتا تھا. جب یسوع کو مار پڑ رہی تھی, یسوع کو تکلیف ہو رہی تھی تو بدن کی تکلیف تھی وہ سب کچھ. جب یسوع کو پیٹا جا رہا تھا تو کیا اس کے بدن سے کھال اور لوتھڑے ہوا میں اڑ رہے تھے؟ تو یہ سب کچھ یہ روح کے تو گوشت اور خون نہیں ہوتا. گوشت اور خون کس کے ہوتا ہے؟ بدن کے. تو مسیح کا بدن تھا. مسیح کا بدن تھا. میرے سے ذرا ایک حوالہ دیکھیں. عبرانیوں کے نام کا خط 10واں باب. عبرانیوں کے نام کا خط 10واں باب میں 3 آیت سے پڑھوں گا. بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں جو یہودی کرتے ہیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی کو اور نذر کو پسند نہ کیا. یعنی بیلوں اور بکروں کے خون کو پسند نہ کیا. بیلوں اور بکروں کی قربانیوں کو خدا نے پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک, کیا لکھا ہے؟ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو جو تولد ہونا ہے وہ جسمانی پیدائش لینا ہے. لٹرلی میڈیکل سینس میں پیدا ہونا ہے. یسوع پیدا ہوتے ساتھ رویا بھی ہوگا, اس کو دودھ پلایا ہے. لکھا ہے بائبل میں مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. لکھا ہے بائبل میں مریم کا دودھ پیا اس نے. تو بیلوں اور بکروں کا خون ہماری ناراستی کو دور نہیں کر سکا. یسوع کا خون ہماری ساری ناراستی سے ہمیں پاک کرتا ہے. ہیلیلویا,
हालेलुया, सारी नाराजगी से, राइट। तो यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर पैदा हुए थे, तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। अब बख्शा पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और इसको सीखेंगे। बख्शा का इतने डीप मीनिंग्स हैं, मैं इस पे 2 से 4 घंटे की स्टडी दे सकता हूं। बख्शा गया, बहुत ही गहरा लफ्ज है ये, यीशु के लिए लिखा है, बाय द वे, यीशु के लिए लिखा है, बख्शा गया। इसका एक मतलब है बेस्टो अपॉन, इसका मतलब है अंग्रेजी के लफ्ज का अता करना, अता करना। हम अक्सर दुनियावी तौर पर कहते हैं बड़ों को, बस जी आपकी अता है, थोड़ी अता है जी। अता करना मतलब दे देना, यानी इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत करना कि कुछ दे देना, अता करना, अता करना, बेस्टो अपॉन। इसका एक और मतलब है अबैंडन्ड, छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, यानी जिसको छोड़ दिया जाए। समटाइम्स हम खुदा को देना चाहते हैं लेकिन हाथों से जाने देना नहीं चाहते। देना चाहते हैं लेकिन, हाँ शाबाश, नासिर कह रहा है छोड़ते नहीं है। देना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। हमारा जो घर वाला सीन है, जो घर हमने छोड़ा है खुदावंद के लिए, बोतेरे खादिम मुझे कह रहे हैं पर साहब वो आपको पास ही रखना चाहिए था, वहीं रिहाइश रखते, वहीं पर दुआ करते, आप अपनी सुपरविजन में अपने है कि जड़े छड़े था की लेने ना, छड़ देता है, देना है खुदा को। वेची ठेकेदार बन के नहीं बहना, जब दे दिया है ना तो फिर देना है, फिर छोड़ना है, फिर उसमें से निकलना है, निकलना है। अबैंडन्ड, छोड़ दिया, छोड़ा हुआ। कहां सबूत मिलता है इसका हमें? शाबाश, शाबाश। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओ माय गुडनेस, खुदा को पता था एक वक्त आएगा जब सारे जमाने की बदी और गुनाह इस पर लादे जाएंगे और ये सलीब पर लटका अपनी जान दे रहा होगा। उस वक्त मैं अपनी नजरें, अपना चेहरा इससे हटा लूंगा। और जैसे ही हटाया, ये बख्शा यानी अबैंडन, छोड़ा हुआ, रद्द किया हुआ, ये खुदावंद के मुंह से निकला, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, छोड़ा हुआ। आपको लग रहा है ये सिर्फ बख्शा है, लेकिन इसी लफ्ज में खुदा का सारा प्लान शामिल है। सारा अता कर दिया गया है, दे दिया गया है, छोड़ दिया गया है, हाथों से निकाल दिया गया है। इसका एक और मतलब है प्लेज्ड। अंग्रेजी का लफ्ज है प्लेज करना, यानी गिरवी रखना, गिरवी रखना। यहां रिवाज नहीं है, लेकिन लाहौर में बहुत ज्यादा रिवाज है। वहां पर आपको मकान किराए पे नहीं मिलते, वहां पर लोग अपने घर गिरवी रखते हैं। गिरवी रखने से क्या मुराद? हमें पैसों की जरूरत है, आपको घर की जरूरत है, आप घर रखिए, हमें पैसा दीजिए। यह गिरवी रखना होता है। रहन रखना, अक्सर हम अपना सोना, अपनी जायदाद रहन रखते हैं, बैंक को देते हैं, प्लेज करते हैं, और उसके एवज हम लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं।
क्या आपके और मेरे लिए यीशु को गिरवी नहीं रखा गया? यीशु को दिया गया है और फिर हम छुड़ाए गए हैं। बख्शा गया, प्लेज करना, गिरवी देना। यीशु को हमारे बदले रखा गया और हम वहां से निकाल लिए गए, छुड़ा लिए गए। जो जान गुनाह करेगी सो, तो आप और मैं तो नहीं मरे, हमारी खातिर कौन मरा है? गुनाह तो डिमांड कर रहा था, मौत तो डिमांड कर रही थी। शौकत सदीक भी आए, इमरान भी आए, शाहिद भी आए, ये मरे क्योंकि ये गुनहगार हैं। लेकिन खुदा ने कहा आहा, मैंने इनके लिए एक लड़का तवल्लद किया है, एक बेटा बख्शा है, यानी एक बेटा रहन में दिया है, एक बेटा गिरवी दिया है। शौकत और इमरान और शाहिद ये छुड़ा लिए गए हैं। तो मेरे पास क्या है? मैं किसको मारूं? तू मेरे बेटे को मार ले। तूने मारना है, मेरे बेटे को मार। हाँ, खुदामंद यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ है। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। हमारी खातिर वो रहन रखा गया, वो गिरवी रखा गया है। किसकी खातिर? हमारी खातिर। बख्शा गया का एक और मतलब है, खूबसूरत मतलब है। वो शख्स जिससे औरत ब्याही जाए। वाह जी वाह। मैं आई विश कि मैं इसे और एक्सप्लोर कर सकता कल रात, लेकिन वो शख्स जिससे औरत, इसका मतलब जो मर्द हो, जो मेल हो। अक्सर कुछ बदरूहें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि खुदा मेल क्यों है, वो फीमेल क्यों नहीं है। बाइबल मुकद्दस कह रही है बख्शा जाने का मतलब है ऐसा शख्स जिससे औरत ब्याही जाए। तो चर्च, वो औरत केड़ी है? कलीसिया पेशावर मोड़ दी। हम, वो औरत कौन है? हम। इत्थे शौकत सदीक मेल पर्सनैलिटी है, उत्थे यसू दी दुल्हन बनया होएगा। हाँ हाँ, इत्थे मुछां रखियां ने जवान ने, थले नहीं आन देंदा। तो जदों उत्ते जाना ना, ते मसीह दी दाड़ी शाड़ी खत्म। उत्थे की है? मसीह दी, अरे हनीमून चलना है उत्थे। उसकी हुजूरी में शाद रहेंगे, शाद रहेंगे। हनीमून से हरगिज मेरा मतलब जिस्मानी रिलेशन नहीं है, नो। हम रूह में आ जाएंगे, हमारे बदन जलाली बदन हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे बदन कौन से बदन? पहले तो वो जो मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, हम बदल जाएंगे। हम रूह की सूरत में आ जाएंगे, और फिर रूह का रूह के साथ मिलाप होगा। हम एक हो जाएंगे अपने खुदावन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मर्द जिसे ब्याहा जाए, जिससे औरत ब्याही जा सके, ऐसा मर्द। आइए एक रेफरेंस देखते हैं, फिर हम दुआ मांगेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 11वां बाब में पहली आयत से पढ़ूंगा। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। हां, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। ये पौलुस रसूल कलीसिया को लिख रहा है और कह रहे हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ, मैंने कितने शौहरों के साथ? लड़का कितने हैं? बेटा कितना है? एक लड़का है, एक बेटा है, एक खुदावंद है। उम्मीद एक है, ईमान एक है।
اور پالوس کہہ رہا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے. منگنی کہندے جے نسبت نو. ہم کس کے ساتھ انگیج ہیں؟ کس کے ساتھ؟ ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن. اب دیکھیے ذرا یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے اگر دلہا ایک ہے تو دلہن بھی ایک ہی ہے. کمواریاں نہیں لکھا، دلہا ایک ہے اور دلہن بھی. پریز گاڈ. ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. منگنی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اگر ہم مسیح کی دلہن ہیں ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اپنی زندگی اپنے کردار کے ہر ایک پہلو پر نظر کرنی ہے، غور کرنا ہے. میں کہاں کمزور ہوں، کہاں آزمائشیں مجھے دبا رہی ہیں، کہاں پر شریر مجھے پکڑ رہا ہے، میرے کس پورشن میں شریر کی حکومت ہے، میری زندگی کے کس حصہ میں ابھی تک خدا کی بادشاہی قائم نہیں ہوئے. ہمیں سوچنا ہے، خیال کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آئیے ایک آخری حوالہ دیکھتے ہیں آخری کتاب میں سے، مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 7ویں آیت. آؤ ہم آؤ، کیونکہ دلہن کون ہے؟ خوشی کون کرے؟ ہم. دلہن ہم ہیں، خوشی کون کرے؟ ہم. آؤ ہم خوشی کریں کیونکہ ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا اور ہمارے لیے بیٹا بخشا گیا. ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں. اس لیے اب سبب آگے کیا ہے؟ خوشی کا، شادمانی کا، تمجید کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی. ہاللیلویا. کس کی شادی آ پہنچی؟ جو بخشا گیا تھا. ایک بیٹا، ایک لڑکا جو بخشا گیا تھا، اس کی شادی آ پہنچی ہے. اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو. چرچ، یہ آپ کی اور میرے لیے بات ہو رہی ہے. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ بائبل مقدس تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. کر لیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دلہن تیار ہو کے بیٹھی ہے کہ دلہا آ جائے. یعنی یہ دلہن دلہے کو ویٹ نہیں کرا رہی، یہ دلہن دلہے کا ویٹ کر رہی ہے. دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. راست بازی کے کام، یہ وہ کام ہے جو نظر آ سکتے ہیں. امال ایمان کے ساتھ، ایمان امال کے ساتھ دکھانا ہے، نظر آئیں یہ چیزیں. راست بازی کے کام مراد ہیں. اور اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. بخشا گیا یعنی ایسا مرد جس سے کسی عورت کو بیاہا جا سکے.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आप और मैं, हम बर्रा की दुल्हन है। हमारी निस्बत उससे हुई है, हम उससे इंगेज कर दिए गए हैं, हम उसकी मंगेतर हैं, हम उसकी मंगेतर हैं, हम उसकी मंगेतर हैं। और यहां देखिए जरा, पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी निस्बत उसके साथ की है, एक शौहर के साथ की है। निस्बत यानी मंगनी। और यहां पर क्या लिखा है, क्या पढ़ा है हमने? उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सुनिए, मत्ती की इंजील में जब यीशु मसीह के ताल्लुक से बात हो रही है और लिखा है कि जब उसकी मां मरियम की किसके साथ, यूसुफ के साथ मंगनी हो रही है, बाइबल में लिखा है। लेकिन जब यूसुफ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो यूसुफ ने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आसमान से उसे क्या आवाज आई है? हाँ, शाबाश। आसमान से, जमीन पर मंगनी हुई है, आसमान से ये आवाज आई है, तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से। अरे भाई, अभी तो मंगनी हुई है, बीवी कैसे? मैं आपको बताऊं, जो यहूदी रिवायत है वो मंगनी भी शादी का दर्जा रखती है। मंगेतर में और बीवी में फर्क है। बीवी वो होती है जो ब्याह ली जाए, मंगेतर वो होती है जो अभी जिससे इंगेजमेंट हो आपकी। लेकिन चर्च, आपकी और मेरी इंगेजमेंट तो हुई है, निस्बत तो हुई है, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ मंगेतर ना समझें, हम बर्रा की बीवी हैं। बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मैं आज सुबह आपको इनकरेज करना चाहूंगा इस कलाम के वसीला से। आइए अपने आप को मसीह की दुल्हन और इन एडिशन मसीह की बीवी के तौर पे, ऐसा रिलेशनशिप नहीं कि यीशु मुझे ये चाहिए, यीशु मुझे ये चाहिए, यीशु मुझे ये चाहिए, नहीं। आपका और आपके खुदावंद का इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, गहरा ताल्लुक आपस में होना चाहिए। फिर आप और आपका खुदावंद एक होंगे और आपको फिर दुआएं भी करनी नहीं पड़ेंगी। वो रिलेशनशिप जो होगा ना, लेकिन तू हनूज कहना चुकेगा कि मैं सुन लूंगा। क्यों? क्योंकि फिर हम दो नहीं, फिर हम एक होंगे। वो मेरे अंदर बसेगा, मेरे अंदर की आवाज को सुन लेगा और मुझे वो मकाम अता करेगा जिस पे मैं आज तक नहीं पहुंचा हूं। हालेलुया। क्या आप मसीह की दुल्हन के तौर पे, मसीह की बीवी के तौर पे उसके पास आना चाहते हैं? आइए सब अपने पांवों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। हमारे लिए एक लड़का और हमारे लिए एक बेटा तवल्लुद हुआ और बख्शा गया। हमारे लिए उसे छोड़ा गया, हमारे लिए उसे रहन रखा गया, गिरवी दिया गया हमारे लिए। आइए अपने हाथ आसमान की जानिब उठाइए और खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद मैं तेरी दुल्हन होते हुए जहां जहां पाक नहीं हूं, जहां जहां नारास्त हूं, नापाक हूं, खुदावंद अपने ही खून से मुझे धो के पाक कर, अपने ही लहू से मुझे धो के पाक कर खुदा, अपने ही कलाम से मुझे पाक कर खुदा, अपने ही कलाम से मुझे गुस्ल दे खुदा। आइए सब दुआ करना शुरू हो। थोड़ी देर के लिए हम दुआ मांगेंगे। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। आप बर्रा की दुल्हन हैं, आप मसीह की दुल्हन हैं, आप बर्रा की बीवी हैं जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओहो, अपने आप को चेक करें, अपने गिरेबान में निगाह डाले
کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ کیا میں برا کی بیوی ہونے کے لیے میں اس کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں نے تیاری کر لی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے اپنی ناراستی کو، اپنے ناپاک کاموں کو اتار پھینکا ہے کہ نہیں؟ آئیے اس کے پاس آ جائیے، سب مل کر دعا کیجئے، سب مل کے پاکیزگی کو مانگیے، خدا سے کہیے مجھے پاک کر تاکہ میں مسیح کی دلہن بنوں، مجھے تیار کر خدا، مجھے تیار کر خدا۔ اے باپ، میں انکل عنایت کے لیے دعا کرتا ہوں جنہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، بازو کام نہیں کر رہا، یسوع مسیح کے نام سے تیرا بندہ شفا پا جائے۔ بھائی جاوید خدا جو ناروال میں ہے، ان کے لیے دعا ہے خدا ان کو ہسپتال میں سے گھر لے کر آ خدا، انہیں پوری شفا دے خدا، ہر طرح کا بخار، وبا، تپالی، ان کے پیٹ سے ہر قسم کا انفیکشن یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے۔ خداوند اس کلیسیا میں بھی اور آن لائن بھی جتنے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بیمار اور کمزور ہے، ہم سب مل کر یسوع مسیح کے نام سے ان کی بیماریوں کو چھڑکتے ہیں، چھڑکتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ اور خدا ہم منت کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے یہ بیمار شفا پا جائیں، یہ بیمار شفا پا جائیں، یہ بیمار شفا پا جائے۔ اور خدا ہر ایک بات میں تجھے جلال ملے، ہر قسم کا موسمی اثر جاتا رہے، سیزنل الرجیز جاتی رہے، آنکھوں کی اور گلے کی بیماریاں چھوڑے یسوع کے نام سے۔ خدا لوگوں کے دل ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کے پینکریاز ہیل ہو جائیں، لوگوں کے لنگز، کڈنیز، لیور ٹھیک ہو جائے، کمر کی تکلیف جاتی رہے یسوع کے نام سے، چھوڑے ہر طرح کی دردیں یسوع مسیح کے نام سے۔ اور خدا تیرا یہ کلام جو نازل ہوا ہے تیرے لوگوں کے بدنوں میں شفا بن جائے، روحوں کے لیے نجات بن جائے خدا، اور تیرے بچے شفا پا کے، نجات پا کے تیری شکر گزاری کر سکیں یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔